हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ा अमीरुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से जो सक़ीफ़ा बनी सादा में उनके साथ थे और जिनकी सियासी क़यादत ने अहले शाम को उनका मतीयो मनक़ाद बना दिया, और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ा अपनी उन फ़ौजों से जो उनके साथ जंग के मैदानों में उतरी और जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में अपनी जान की बाजी लगाकर रूमियों पर शानदार फतह हासिल की। और अगर आप उभरती हुई इस्लामी सल्तनत की आम भलाई के पहलू से इन खतरों पर नजर डालें तो इस भलाई के लिए इन दोनों बुजुर्गों को मुख्तलिफ और राय पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अपने मकसद में ये दोनों मुत्तहिद होंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की कीमत क्या है और उनकी बका में मुसलमानों के लिए कितनी फलाह है। इसीलिए वो उन्हें इस हलाकत आफरी वबा से निकालना चाहते थे जिसमें मुब्तला होकर मर जाना कोई काबिल फख्र बात नहीं थी। और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि अपनी फौज के सिलसिले में उनका फर्ज क्या है, इसलिए वो अपनी जान बचाने की खातिर अपनी फौज से बेवफाई करने को एक ऐसी बुराई समझते थे जो उनके और उनकी तरह दूसरे सिपहसालारान अफवाज के लिए एक बदतरीन मिसाल बन जाएगी। इसके अलावा ये दोनों बुजुर्ग अपने खित्तों में अपनी अपनी राय पर जमे रहते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंसान की तकदीर इलाही की तरफ भागने में खुद भी कोई हर्ज नहीं समझते और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इसकी तरफ बुलाते हैं। और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को इसरार है कि लाहे तकदीर में जो कुछ लिख दिया गया है इससे भागना नहीं चाहिए, चाहे वो मौत सामने ही क्यों ना आ खड़ी हो। चुनाचे वो शाम में ही रहते हैं और राजी बरज़ाए इलाही होकर अपनी जान दे देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का खत पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनका हुक्म नहीं मान रहे। फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आता और वो उनकी मुखालफत को निज़ाम हुकूमत से बगावत पर महमूल नहीं फरमाते, बल्कि अपने दोस्त की मोहब्बत उन्हें बेचैन कर देती है और वो इस तरह रोने लगते हैं गोया उनके ख्याल में हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या किबार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीम और उनकी राय के एहतराम के साथ साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन पर और उन्हें हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो एतमाद था, जो बड़ी हद तक उसी ने मुसलमानों में फातिहाना क़ुव्वत पैदा कर दी थी, जिसके बल पर वो तेजी से बढ़े और इन नाजुक हालात में कामयाबी हासिल करके जो क़ादसिया और शिमाली शाम में हमारी नज़र से गुजर चुके हैं, साबित कर दिया कि उनके इस गैर मामूली जुर्रत व इक़दाम का सबब मुसलमानों का अल्लाह पर ईमान है। दर हकीकत यही अनासिर थे जिन्होंने मुसलमानों की क़ुव्वत व इस्तक़ामत में इजाफ़ा किया। जब यह हकीकत हमारे सामने आती है कि आज़ादी के एहतराम और बाहमी एतमाद ही ने इन बड़ी बड़ी सल्तनतों की शीराज़ाबंदी की है जो मुख्तलिफ ज़मानों में दुनिया पर हुक्मरान रही हैं, तो ये देखकर हमें कोई ताज्जुब नहीं रहता कि इन्हीं खुसूसियात ने इस्लामी सल्तनत की सियासत का रुख मुतय्यन किया और इनमें एक ऐसी तहजीब की बुनियादें उस्तवार कर दी जिस पर चलकर इंसान ने कमाल की राह तय की। मैं इस असर की तरफ इशारा किए बगैर इस बाब को ख़त्म नहीं करना चाहता जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु को उर्दन की इमारत से माजूल करके मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को तमाम मुल्क शाम का अमीर बना देने से हुआ और जिसके सबब बाद को उम्मी हुकूमत की दागबेल पड़ी। इस्लामी दारुल खिलाफत मदीना से दमिश्क मुंतकिल हुआ और अरब इन अनासिर से घुल मिल गए जिनके दीन में शीरो शकर हो जाने से उभरती हुई सल्तनत को ऐसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे अरबी से ज़्यादा इस्लामी बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बर बिनाए एहतराम बनु हाशिम को मफ्तूहा मुमालिक का वाली नहीं बनाते थे, बल्कि उन्हें मशवरे के लिए किबार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना में ही रखते थे। इसके मुताल्लिक उनसे कहा गया तो उन्होंने एक दिन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, मैंने देखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को आमिल मुकर्रर फरमाते थे और आप हजरात को छोड़ दिया करते थे। बाखुदा मैं नहीं जानता कि अहल होने के बावजूद आपको हुकूमत से अलग रखा जाए या इस बात से डरा जाए कि अपने मर्तबे की वजह से आप इसे कोई अहमियत ना देंगे और आप पर इताब होगा, कि ऐसी सूरत में इताब होना ज़रूरी है। और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक दानिशमंद शख्स थे जिनकी दानिशमंदी उनकी आंखों पर एगराज का पर्दा पड़ने नहीं देती थी। हलीमुत्तबा थे जिनकी बुर्दबारी उन्हें ताकत के इस्तेमाल से रोकती थी और बालिग़ुन नज़र थे जिनकी हुकूमत से लोग मानूस हो गए थे और जिन्होंने अपनी खुशकलामी और हुस्न तदबीर से अवाम का दिल मोह लिया था। वो अहद फारूकी के खात्मे तक शाम के वाली रहे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में भी
انہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھا گیا۔ ان کی سیاست نے اہل شام کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین اہل بیت کے مقابلے میں بھی انہی کے مددگار و معاون رہے، اور اس کا اسلامی سلطنت کی زندگی پر جو اثر ہوا وہ ظاہر ہے۔ اس عمارت سے جو واقعات رونما ہونے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ان کا اندازہ نہ کر سکے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جب سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا تھا، بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف کے باہمی جھگڑوں کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اسلامی فتوحات کے دوران میں آپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادوں کی پرخلوص خدمات دیکھ ہی چکے ہیں۔ اسی بنا پر لوگ پرانی عداوتوں کو بھول گئے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی عمارت ملنے پر کسی کے ذہن میں شبے نے راہ نہ پائی، نہ کسی نے یہ سوچا کہ آگے چل کر اس عمارت کے کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ اور تھا کون اس زمانے میں یہ سوچنے والا کہ بڑی بڑی شورشیں تند و تیز آندھیوں کی طرح تباہی مچا کر اپنے پیچھے کچھ اثرات چھوڑ جاتی ہیں، اور خود جوں کی توں زمین کی تہوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں کہ طوفان گزر جانے کے بعد اپنے قدیم برگوبار ایسی صورت میں پیدا کریں جو نئی فضا اور نئے ماحول کے عین مطابق ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ شام کے معاملات کی درستی و تنظیم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل شام سے رخصت ہوئے اور ان دو بلاؤں کے زوال سے مطمئن ہو کر جو مسلمانوں پر نازل ہو گئی تھیں، مدینہ واپس آئے۔ کچھ دن وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد جیسا کہ ہر سال ان کا معمول تھا، مسلمانوں کو لے کر فریضہ حج ادا کرنے مکہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر وہ مدینہ واپس آئے کہ ان لڑائیوں کی خبریں معلوم کر کے جو ایران میں ایرانیوں اور مصر میں رومیوں سے لڑی جا رہی ہیں، اپنی نئی سیاست کے ایسے اصول مرتب کریں جن کے ذریعے سے ان واقعات کا مقابلہ کیا جا سکے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ پیش آئیں۔ چنانچہ اب ہمیں بھی یہ خبریں سننے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی سیاست میں ان خبروں نے وہ اثر کس طرح مرتب کیا جس نے سلطنت کے دامن کو مشرق میں چین اور مغرب میں تونس کی حدود تک پھیلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست یہ تھی کہ فتوحات کے قدم عراق و شام کی حدود میں رک جائیں، ان سے آگے نہ بڑھیں، اور اس طرح عرب ایک ایسی وحدت میں منسلک ہو جائیں جو جزیرہ نمائے عرب کے جنوب سے صحرائے سماوا کے شمال تک پھیلی ہوئی ہو۔ چنانچہ فتح مدائن کے بعد جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان سے پہاڑوں کے اس طرف ایرانیوں کا تعاقب کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، کاش سواد اور پہاڑ کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکیں اور نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ ہمارے لیے سواد کی شاداب زمینیں کافی ہیں، میں مسلمانوں کی سلامتی کو مال غنیمت پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اس سیاست میں بالکل پرخلوص تھے، اور در حقیقت یہ اسلامی سیاست میں ایک نیا قدم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی کہ جزیرۃ العرب اور اس کی سرحدیں اتنی محفوظ و مضبوط ہو جائیں کہ ایران اور روم اس پر چڑھائی نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسریٰ اور قیصر اور مصر و شام و عراق کے فرما رواؤں کو جنگ و پیکار کے بعد اسلام کی توفیق ارزانی فرما دے، اور یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیاست تھی۔ جب خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے ارشاد نبوی کی تکمیل میں رومیوں سے لڑنے کے لیے اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شام کی سرحدوں پر بھیجا، پھر جب مثنی رضی اللہ عنہ بن حارثہ شیبانی عراق میں داخل ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کو پہنچ کر ایرانیوں پر فتح پائی، اور اس کے بعد جب شام میں اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی تھی، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کہ عراق و شام کی سرحدیں بے سپر کی جائیں۔ عراق اور شام میں وہ عربی قبائل تھے جنہوں نے جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر ہیرا اور غسان کی حکومتیں قائم کی تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں سے بہت گہرا رشتہ رکھتے تھے، اس لیے مسلمانوں میں بھی فطری طور پر ان کا ساتھ دینے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ لیکن اس سے آگے جو ایران اور روم کی سرزمین تھی، اس پر چڑھائی کرنے اور فتح پانے کی کوئی تمنا پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دل میں نہ تھی،
لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعات شخصیتوں پر غالب آ کر انہیں اپنی رائے میں اعتدال اور سیاست میں تبدیلی پیدا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ واقعات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اول تو انہوں نے ایران اور روم کے مقابلے میں اپنی سیاست کا رخ بادل ناخواستہ بدلا، لیکن بعد کو جب یہ نئی سیاست کامیابی سے ہمکنار ہو کر ایک ایسے نقطے کی طرف قدم زن ہوئی جو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کی توقع کے خلاف تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری قوت اور پورے جوش کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ قادسیہ کا ایک ایرانی سپہ سالار ہرمزان موت کے منہ سے بچ نکلا تھا۔ اس نے شکست کھانے کے بعد میدان جنگ سے فرار ہو کر اہواز میں پناہ لے لی تھی اور وہیں مقیم ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ نہ بھولے ہوں گے کہ شہنشاہ ایران یزدگرد مدائن کی فتح کے بعد حلوان اور وہاں سے رے بھاگ گیا تھا، اور ایران کی تمام فوجیں اور ان کے سردار ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ ایرانیوں کا تعاقب نہ کرو بلکہ عراق کی تنظیم اور اصلاح میں مصروف ہو جاؤ، تو ایرانیوں نے سمجھا کہ عرب ان سے ڈر کر تعاقب سے باز رہے ہیں، اور اس گمان نے انہیں عربوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ ابتداً اہل اہواز نے حملے کی سوچی، اس لیے وہی سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابل ہو گئے۔ نتیجتاً انہیں منہ کی کھانا پڑی، اور ان کی یہ ہزیمت بعد کو پیش آنے والی ایرانی شکستوں اور پسپائیوں کا پیش خیمہ بن گئی۔ اہواز عراق عرب کے جنوب مشرق میں اس سے متصل واقع تھا، جس میں دریائے دجلہ کی دو شاخیں نہر وجیل اور نہر کارون بہتی تھیں۔ جبل فارس کی بلندیاں اسے عراق عرب سے جدا نہ کرتی تھیں، البتہ کہیں کہیں وہ پہاڑیاں روک بن جاتی تھیں جنہیں مخصوص راستوں کے بغیر طے کرنا دشوار تھا، اور یہ راستے یہاں کے باشندوں کے لیے جانے پہچانے تھے۔ اہواز چونکہ ابلا اور بصرہ کے قریب واقع تھا، اس لیے یہاں کے لوگ دوسرے ایرانیوں سے پہلے عربوں سے گھل مل گئے۔ چنانچہ اکثر روایتوں میں ہے کہ ابلا مسلمانوں نے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عراق پہنچنے پر ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے اسے واپس لے لیا اور وہ انہی کے قبضے میں رہا، تان کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے عہد خلافت میں عتبہ بن غزوان نے اسے دوبارہ فتح کیا۔ عتبہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا والی بنایا۔ عتبہ اپنی وفات سے کچھ پہلے مدینہ آئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں اہل اہواز نے مسلمانوں کے اقتدار کے خلاف بغاوت کی سوچی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ان سے مقابلہ کرنے نکلے، یہاں تک کہ اپنی اور ان کی درمیانی سرحدوں کو محفوظ و مامون کر دیا۔ اہل اہواز پر غالب آنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو کوئی زحمت پیش نہ آئی، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کو جانتے تھے، اس لیے ان کے ملک میں گھس کر ان کا تعاقب نہ کیا بلکہ انہیں زیر کر کے جزیے پر صلح کر لی۔ لیکن زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور مسلمانوں کو معاہدہ صلح سے آزاد کر کے اپنی زمین ان کے لیے حلال کر دی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو بصرہ کی ولایت سے معزول کر دیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو والی بنا کر حکم دیا کہ محاکمے کے لیے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بھیجو، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، ابو موسیٰ، میں تمہیں عامل بنا کر ایک ایسی سرزمین میں بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے بچے دے دیے ہیں، بس ہمیشہ سنت رسول کی پابندی کرنا، اگر تم نے اسے بدلا تو اللہ تمہیں بدل دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میری مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ مجھے عنایت فرمائیے کہ اس امت اور ان کے کاموں میں نے انہیں کھانے میں نمک کی طرح پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن جن صحابیوں کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس اجازت کے مطابق حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے 19 صحابیوں کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ان کے ساتھ تھا۔ یہ سب سے مختصر فرمان تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کسی شخص کو لکھا تھا۔ اما بعد، مجھے ایک سنگین خبر ملی ہے جس کی بنا پر میں ابو موسیٰ کو امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنے اختیارات ان کے سپرد کر کے فوراً حاضر ہو۔ امیر المؤمنین نے اہل بصرہ کے نام پر حکم لکھا، اما بعد، میں ابو موسیٰ کو تم پر امیر بنا کے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کریں، تمہاری مدد سے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں، ذمیوں کے جان و مال اور حقوق کی نگرانی کریں،
تمہارا خراج وصول کریں اور اس کو تم پر صرف کریں اور رستوں کو خطرے سے محفوظ رکھیں۔ اہل اہواز نے بصرہ کے والیوں میں جو یہ تبدیلی دیکھی تو سمجھے کہ اس سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں گے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت کرنی ممکن ہو جائے گی۔ کیا کسریٰ کے درباریوں میں وہ یہی کچھ دیکھتے نہیں آئے تھے؟ کیا عجمی اشراف اور امراء کے باہمی تعلقات مکر و فریب کی فضا میں گھرے ہوئے نہ تھے کہ جب کسی امیر کو موقع ملتا وہ اپنے دشمن کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا؟ چنانچہ وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا حوصلہ انہیں اس لیے اور بھی ہوا کہ بحرین کے گورنر علا بن حضرمی نے فارس پر حملہ کرنے کے لیے جہازوں کے ذریعے خلیج فارس عبور کیا۔ وہ اپنے لشکر سمیت خشکی پر اترے اور راستے میں جو ایرانی فوجیں ملیں انہیں شکست دیتے ہوئے فارس کے عظیم الشان دارالسلطنت استخر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لیکن چوک یہ ہوئی کہ عقب کی حفاظت کرنا بھول گئے، جس سے فائدہ اٹھا کر ایرانیوں نے ساحل کی واپسی کا راستہ کاٹ دیا۔ اولا جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمندر کے سفر کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل کیے بغیر ہی یہ حملہ کر دیا تھا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن فتح کیا تو اولا کو رشک ہوا اور انہوں نے سوچا کہ استخر فتح کر کے فخر و امتیاز میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہمدوش ہو جائیں۔ لیکن جب انہیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور گھر گئے تو مدد کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ اور کوفہ کی فوجوں کو حکم دیا کہ اولا اور ان کے ساتھیوں کو اس مصیبت سے نکالیں اور اولا کو اس غلطی کی پاداش میں بحرین کی ولایت سے معزول کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ماتحت کر دیا۔ ان اسباب نے ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر جرأت دلائی۔ انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا جسے وہ پہلے منظور کر چکے تھے۔ اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر مسلمان خاموش ہو جاتے تو اندیشہ تھا کہ ان کی بغاوت زور پکڑ لیتی، پھر ایرانی مزاحمت کی سوچتے اور یہ لے اتنی بڑھ جاتی کہ وہ سرحد پار کر کے عراق عرب کے وقار کو صدمہ پہنچا دیتے۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں جمع کر کے اہواز کی طرف روانہ کی اور مناظر اور نہر تیری کو فتح کرنے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ اس جنگ میں اسلامی فوجوں کی قیادت کس کس کے ہاتھ میں رہی؟ وہ کون کون سے ایرانی سپہ سالار تھے جنہوں نے ان فوجوں کا مقابلہ کیا اور ان سے شکست کھائی؟ فوجیں کیسے روانہ ہوئی اور طریق جنگ کیا تھا؟ اس کے اجمال و تفصیل دونوں میں روایات بے حد مختلف ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے خوزستان کی سرحدیں پار کر لی تھیں اور محاصرے کے بعد اہواز پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ فتح اہواز کے بعد ایرانیوں نے صلح کی درخواست بھیجی، جس کے جواب میں مسلمانوں نے یہ شرط پیش کی کہ خوزستان کا جتنا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا ہے وہ انہی کے قبضہ اقتدار میں رہے گا اور ایرانی اپنے ملک کی حدود سے آگے قدم نہ بڑھائیں گے۔ روایات اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور سیاست کی تائید اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کے اظہار میں متفق ہیں کہ فتح کے قدم عراق عرب کی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح ان کی تفصیلات اس گوشے سے بھی نقاب اٹھاتی ہیں جو اس باب میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ان روایات کا خلاصہ اس طرح پیش کر دیں کہ کوئی ضروری پہلو چھوٹنے نہ پائے۔ مورخ طبری نے مناظر اور نہر تیری کی فتح اور مسلمانوں سے ہرمزان کے تعلقات کے بیان میں دراز نفسی سے کام لیا ہے۔ ان کی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرمزان قادسیہ سے بھاگ کر اہواز پہنچا اور وہاں کے باشندوں کو میسان اور دست میسان پر حملہ کرنے کے لیے ابھارنے لگا جو عراق عرب کے قریب واقع تھے۔ حملے کے لیے دو رستے تجویز کیے گئے، ایک مناظر کا رستہ تھا اور دوسرا نہر تیری کا رستہ۔ عتبہ بن غزوان نے ہرمزان کے خلاف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کمک طلب کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سلمہ بن قیس اور حرملہ بن ریتا کو بھیج دیا۔ یہ دونوں میسان اور دست میسان کی سرحدوں پر آ کر اترے اور غالب و کلیب کی مدد چاہی جو عربیوں نسل قبیلے تھے اور حواز میں آباد ہو گئے تھے۔ ان دونوں قبیلوں نے اپنی قومی بھائیوں کی دعوت پر لبیک کہی اور ایرانیوں سے قیامت آسا مقابلے کے بعد مناظر اور نہر تیری پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دجیل پہنچے اور اسے طے کر کے سوق اہواز کی طرف بڑھے۔ ہرمزان کو ایرانیوں کی اس ابتلا کا حال معلوم ہوا تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی۔
جسے مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ خوزستان کا جو علاقہ اسلامی فوجوں نے فتح کر لیا ہے وہ ایرانیوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔